नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत हदीद मदनी है। सब्बाहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़। सब्बाहा तस्बीह बयान की, लिल्लाहि अल्लाह ताला की, मा फिस समावाति वल अर्ज़ हर उस चीज़ ने, मा जो फिस समावाति आसमानों में है, वल अर्ज़ और ज़मीन में है, यानी ज़मीन आसमान की हर चीज़ ने इस बात की शहादत दी है कि इसका खालिक मालिक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हर ऐब और कमी से पाक है। सब्बाहा तस्बीह करना, सिफ़त बयान करना, खूबी बयान करना कि वो हर ऐब और कमी से पाक है। इसकी ज़ात और इसकी सिफ़ात, इसके अफ़आल और अहकाम, गर्ज़ हर चीज़ किसी भी तरह के ऐब और नक़्स से पाक है। इस सूरत में यानी सूरत हदीद में और सूरत सफ़ में और सूरत हशर के शुरू में सब्बाहा आया है। ये माजी का सीगा है ना, सब्बाहा तस्बीह बयान की पिछले गुज़रे हुए ज़माने में। सूरत जुमा और सूरत तगाबुन में युसब्बिहु आया है मज़ारिया के सीगे के साथ। मज़ारिया में मौजूदा ज़माना और आने वाला ज़माना यानी दो ज़मानों की बात होती है। मतलब पिछले वक़्त में भी, गुज़रे हुए ज़माने में भी, मौजूदा में भी और आगे भी हर चीज़ उसकी तस्बीह बयान पिछले दौर में की कर रही है, मौजूदा दौर में और आगे करती रहेगी, वो ज़मीनों में हो या आसमानों में। और सूरत बनी इसराइल में सुबहाना आया है, सुबहान अल्लाह जी। हाँ, सुबहान ये मस्दर है जिसमें हमेशगी पाई जाती है, यानी माजी में, हाल में, मुस्तकबिल आने वाले वक़्त में, हर दौर में हमेशा से उसकी तस्बीह होती रही है, होती रहेगी और मतलब हमेशा से होती रहेगी। और सूरत आला में बयान किया कि सब्बिह आप तस्बीह बयान करो, यानी अमर के साथ हुक्म है तस्बीह करने का, यानी कि अल्लाह तस्बीह बयान करो। इसमें मुशरिकीन पर चोट है कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला के हर ऐब से पाक होने का ऐलान कर रही है और तुम हो कि उसके लिए शरीक और उसके लिए औलाद बनाकर इसमें इतना बड़ा ऐब लगा रहे हो, जिससे बड़ा ऐब और जिससे बड़ी गाली इसके सिवा हो ही नहीं सकती। यानी अल्लाह ताला को ये गाली लगती है ना कि उसके लिए कोई कहे कि फ़लाना अल्लाह का बेटा है या बेटी है, या फ़रिश्तों को जिस तरह लोग कहते हैं कि वो अल्लाह की बेटियां हैं। सब्बाहा उसमें कोई कमी नहीं। औलाद क्यों मतलब बंदा चाहता है कि मेरी औलाद हो, क्योंकि इंसान खुद फ़ानी है, इंसान को पता है मैंने कमज़ोर होना है, मेरे पे बुढ़ापा आना है, औलाद मेरी साथी बनेगी, हमदर्द बनेगी, मेरी मावन मददगार होगी। सब्बाहा तस्बीह बयान करती है अल्लाह की हर चीज़ जो आसमानों में है और ज़मीन में है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम और वो अल्लाह गालिब हिकमत वाला है, यानी वो अज़ीज़ है तो हकीम भी है। इसका गलबा अंधे की लाठी नहीं बल्कि इसके साथ कमाल हिकमत भी शामिल है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, उसी के लिए है मुल्क यानी बादशाही या सारा कंट्रोल आसमानों का और ज़मीनों का। युहयी व युमीत, वो ज़िंदगी देता है, व युमीत और मौत भी देता है। अब मतलब लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, इसमें ज़िंदगी और मौत देना भी शामिल है, लेकिन उसे अलग से अल्लाह ने इन दोनों को सिफ़तों को ज़िक्र किया। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ में सारी सिफ़तें आ जाती हैं ना, ये दोनों सिफ़ात भी उसमें शामिल हैं कि वो अल्लाह सारा मुल्क उसी का है, सारा कंट्रोल आसमानों और ज़मीनों पर उसका है, तो कंट्रोल में मौत और ज़िंदगी भी शामिल है। लेकिन उसे अलग से अल्लाह ने ज़िक्र किया कि ये दोनों काम ज़मीन और आसमान में अल्लाह ताला के इन तसर्रुफ़ात में से हैं जिनकी हकीकत इसके सिवा कोई नहीं जानता और मखलूक में से कोई दावा भी नहीं कर सकता कि इनमें इसका कोई दखल है, और इसमें क़यामत के इम्कान की भी दलील है। अब जब हज़रत इब्राहीम की बात हुई थी नमरूज़ से, तो उसने भी कहा था ना, इब्राहीम ने जब कहा मेरा रब ज़िंदा करता है और मौत देता है, तो उसने हमें दो बंदों को पकड़ के मार दिया। तो इसको अल्लाह ने अलग से बात बयान किया है कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ़
اسی کے اختیار میں ہے، یحیی و یمیت، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ هُوَ الاول، ہوا بھی اللہ کا نام ہے نا، ہوا وہ اللہ، الاول اول ہے، والآخر اور آخر ہے، سب سے پیچھے ہے، والظاہر اور وہ ظاہر ہے، والباطن وہ چھپا ہوا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یعنی وہی ہے جو سب سے پہلے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، وہی سب سے آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں، اس کی انتہا بھی کوئی نہیں، اس کے سوا سب فنا ہونے والے ہیں، اس پر فنا نہیں، وہی ہے جس کا وجود ظاہر ہے، جو کائنات کی ہر چیز سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اسے بنانے والا موجود ہے۔ یعنی ہر چیز بول بول کے بتا رہی ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے، اور وہ کتنا کاریگر ہے، اللہ اکبر، پانی سے اور پردوں کے اندر اندھیروں میں اتنی خوبصورت شکل بناتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الظاہر وہ ظاہر ہے، یعنی اپنی کاراگری سے وہ سب چیزوں میں جھلکتا ہے، نظر آتا ہے، والباطن اور وہ پوشیدہ بھی ہے، جس کا آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی، اس کے سوا کسی میں ان چاروں صفات میں سے ایک صفت بھی نہیں پائی جاتی۔ اس آیت کی بہترین تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، انت الاول، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، وانت الآخر، اور تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، اور تو ہی ظاہر ہے، سو تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے، سو تیرے بعد کوئی چیز نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح کی، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے، علیم بڑے علم والا ہے۔ هو الذی، ہوا وہ، الذی جس نے، خالقہ پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استویٰ پھر وہ چڑھ گیا، علی العرش عرش پر، یعلم وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا اور جو کچھ اس زمین سے نکلتا ہے، وما اور جو ینزل اترتا ہے، من السماء آسمان سے، وما یعرج فیہا اور جو کچھ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے۔ اللہ نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، یعنی یہ سب کچھ اللہ واحد نے کیا، تو پھر اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے اور اس کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ جیسا کہ آگے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لے آؤ باللہ، اللہ کے ساتھ لوگو، آمینو باللہ، جب سب کچھ بنانے والا وہ ہے تو پھر ماننا بھی اسی کو چاہیے، عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ اب زمین، اللہ عرش پہ ہے، اور زمین میں جو کچھ داخل ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ وہاں سے نکلتا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ زمین میں داخل ہونے والی چیزوں میں بارش کا پانی جو زمین کی گہرائیوں تک اندر چلا جاتا ہے، نباتات کے بیج جو مطلب گرتے ہیں نیچے اور زمین انہیں اپنے اندر سما لیتی ہے، زمین میں دفن ہونے والے سارے جسم وغیرہ، یعنی وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو بھی زمین کے اندر جاتی ہے نا، زمین کے اندر جو بھی شے جاتی ہے، یلج فی الارض جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، ایک ایک شے کو وہ جانتا ہے، اللہ اکبر، کتنے علم والا وہ اللہ۔ اب زمین سے نکلنے والی چیزوں میں نباتات، جڑی بوٹیاں یا جو بھی درخت وغیرہ نکلتے ہیں، معدنیات، گیسیں، اور وہ جانور بھی ہیں جو اپنی غاروں اور ٹھکانوں سے یعنی نکلتے ہیں، جنہوں نے اندر زمین میں بنائے ہوئے ہیں، اور وما ینزل من السماء جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ آسمان سے اترنے والی چیزوں میں بارش، برف، ہوائیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام جو فرشتے لے کے نیچے آتے ہیں، اور اس کی رحمت وغیرہ، اور اس میں چڑھنے والی چیزوں میں وہ چیزیں ہیں جو فضا کے طبقات میں بلند ہوتی ہیں، مثلا سمندر سے اٹھنے والے آبی بخارات وغیرہ،
پانی مطلب دوبارہ بخارات میں تبدیل ہو کر ہواؤں میں گیسوں میں تبدیل ہو کے اوپر چلا جاتا ہے نا، ایسے ہی مٹی ریت وغیرہ کی آندیاں اور بگولے، فضا میں اڑنے والے پرندے، جسموں سے نکلنے والی روحیں جو اوپر جاتی ہیں نا، نیک روحیں اوپر کو چڑھتی ہیں، اور عالم بالا سے معلومات چرانے کے لیے اوپر جانے والے شیاطین، جن لوگ اوپر جاتے ہیں نا، اوپر سے باتیں سنتے ہیں فرشتوں کی اور نیچے آ کے اپنے کاہنوں نجومیوں وغیرہ کو بتاتے ہیں۔ بندوں کے عمل، نیک لوگوں کے نیک عمل بھی اوپر کو جاتے ہیں، برے عمل نیچے سجین میں رکھے جاتے ہیں اور نیک عمل اوپر اعلیٰ علیین میں چڑھتے ہیں۔ بندوں کے اعمال اور فرشتے جو اترتے اور چڑھتے ہیں، فرشتے دن رات ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں نا فرشتوں کی، جو ہمارے اوپر بھی مسلط ہیں، مطلب لکھنے کے لیے مقرر ہیں، وہ بھی مطلب صبح بھی آتے ہیں، پھر عصر کے وقت پھر ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، یعنی ان کا اوپر جانا آنا، مطلب ہر شے کا اللہ کو علم ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، لوگو وہ اللہ تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہوتے ہو، اور اللہ جو بھی تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اب یہاں یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے اور وہ عرش پہ چڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عرش پر ہے، مطلب کسی سے بھی، اب یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا نا، سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان وہ ہے جو عرش پہ ہے۔ کسی سے بھی پوچھو کہ اللہ کہاں ہے تو وہ اوپر ہی منہ کرتا ہے، جب بھی کسی کو کچھ مانگنا ہوتا ہے وہ اوپر ہی منہ کر کے مانگتا ہے نا، کہ اللہ مطلب آسمانوں سے بہت اوپر، مطلب خلا ہے، خالی جگہ، پھر اوپر پہاڑ، سمندر، اور اوپر بڑی خالی جگہ، پھر اس کے بہت اونچائی پہ اللہ کا مطلب کرسی، اور پھر اللہ کا عرش ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ عرش پہ ہے۔ وہ کیسے ہے، کس طرح سے ہے، یہ کوئی نہیں جان سکتا، بس جتنا اللہ نے ہمیں بتا دیا ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں نا۔ تو اللہ کیسے ہے اپنے عرش پر، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، پہلے فرمایا کہ وہ عرش پر ہے، پھر فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جدھر بھی ہوتے ہو۔ اس معاملے میں بعض لوگوں نے ان دونوں باتوں کا انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ نہ عرش پر ہے نہ کسی اور جگہ پہ، بلکہ وہ لامکان ہے، اور جو شخص یہ پوچھ بھی لے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے وہ کافر ہو گیا، حالانکہ اللہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ وہ عرش پر ہے۔ ثم استوى علی العرش، سورۃ بقرہ میں بھی یہی آتا ہے، سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے۔ تو اب اللہ عرش پہ بھی ہے، اللہ عرش پہ بلند ہوا، اور ہر ایک کے ساتھ بھی ہے۔ تو وہ ساتھ کیسے ہے، اس کی مثال ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے سورج اور چاند آسمان پہ ہوتے ہیں نا، لیکن جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ ساتھ ہے، کوئی جہاں بھی جائے اسے لگتا ہے سورج میرے ساتھ ہے، چاند میرے ساتھ ہے، رات کو سفر بھی کرے نا گاڑی تو یوں لگتا ہے ہمارے ساتھ ہی چلتا ہوا جا رہا ہے، تو حالانکہ وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مطلب بندوں کے ساتھ ہے، وہ کیسے ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا ساتھ ہونا بیان کیا، جیسے مختلف جگہوں پہ سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کریں گے اللہ کا انہیں ساتھ ملے گا، مطلب جو صبر نہیں کرتے اللہ کو ان کا ساتھ نہیں ملتا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ غار ثور میں تھے، ہجرت کے بعد، ہجرت کے دوران آپ جب آ رہے تھے، آپ اور ابو بکر صدیق دونوں، تو آپ ایک غار میں چھپ گئے، کافر لوگ آپ کے اوپر مطلب آ کے کھڑے ہو گئے اور آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، تو ابو بکر نے جب پریشانی کا اظہار کیا کہ وہ لوگ تو اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں پکڑ لیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ نے یہ آیت اتاری کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ابو بکر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، یعنی ہمیں اللہ کا ساتھ حاصل ہے، مطلب جو ہمیں اللہ کی حمایت اور اللہ کا ساتھ ہم دونوں کو ہے، وہ مشرکین کو نہیں ہے جو ہمیں مطلب ڈھونڈنے نکلے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی جو صبر کرے انہیں اللہ کا ساتھ ملے گا، بے صبروں کو نہیں ملے گا۔ اب وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ میں
یہ معنی بھی ہے کہ مطلب اللہ کی معیت صرف اللہ کے مخلص بندوں کو نصیب ہے۔ معیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک چیز دور ہونے کے باوجود ان چیزوں کے ساتھ بھی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اس کی پوری کیفیت تو اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ اب جیسے میں نے چاند اور سورج کی مثال دی، لیکن پوری مثال نہیں ہو سکتی، اللہ کی بیان مثال نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ خود ہی کہتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اس کی مخلوق میں اس کے جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ساری دنیا، ساری چیزیں تو اس کی مخلوق ہیں، لیکن وہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ جیسے ہم نے ابھی وہ سورۃ حشر میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جب تم دو ہوتے ہو، باتیں کر رہے ہوتے ہو تو آپس میں، تو تیسرا اللہ ہے، جب تین ہو تو چوتھا اللہ ہے، یعنی وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، لیکن وہ ضرور ہے ہمارے ساتھ اور اپنے عرش پر بھی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، لہو اسی کے لیے ہے، اسی کا ہے آسمانوں اور زمینوں کا ملک، یا آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے معاملات اسی کی طرف لٹائے جاتے ہیں، کسی اور کی طرف نہیں، لہٰذا وہی تمام اعمال کا فیصلہ فرمائے گا اور ان کی جزا یا سزا دے گا، کیونکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اور جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کی طرف جا رہا ہے۔ یولج اللیل فی النہار، یولج، یہی لفظ پیچھے آیا، یالج فی الارض، وہ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، اور یہاں فرمایا یولج، وہ داخل کرتا ہے لیلا، رات کو، فی النہاری، دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ کتنا کاریگر اللہ، اللہ اکبر، رات کے اندھیروں کو پھاڑ کے اس میں صبح کا اجالا پیدا کرتا ہے، روشنی روشنی روشنی، اور بہت زبردست روشنی، اور پھر اسی روشنی کو دوبارہ اوپر اندھیرے کی چادر اور کالی سیاہ چادر اوپر اس کے آ جاتی ہے تو وہ رات بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ آمینو باللہ، جو اتنا علم والا اللہ ہے، تمہارے دلوں سینوں کے اندر ابھرنے والے خیالات تک واقف ہے۔ لوگوں ایمان لے آؤ ایسے اللہ پر، آمینو، ایمان لے آؤ، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم ہو رہا ہے، ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وانفقوا، اور خرچ کیا کرو، مما، اس سے، جعلکم، جو اس نے تمہیں دیا ہے، جن میں اس نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا ہے، جعلا، اس نے بنایا ہے، کم، تمہیں، مستخلفین فی، مستخلفین فی مطلب پیچھے خلیفہ بنا دیا ہے، یعنی یہی مال پہلے کسی اور کے پاس تھا، اب تمہارے پاس ہے، پھر تم سے کسی اور کو مل جائے گا، مطلب مال گردش کرتا رہتا ہے نا، کوئی چیز پہلے کسی کے پاس، پھر کسی کے پاس، پھر کسی کے پاس، یعنی یہ چیزیں، اب زمین بھی دیکھ لو کہ تقریباً 100 سال بعد زمین اپنا، زیادہ بھی اگر کوئی رہے نا، ورنہ اتنا نہیں، کوئی اتنی لمبی عمر نہیں ہے لوگوں کی، لیکن چلو اگر ہم زیادہ بھی سوچیں نا کہ کسی کے پاس کوئی زمین کتنا عرصہ رہے گی، 100 سال سے زیادہ نہیں ہوتا، مطلب مالک اگر خود نہ بھی چھوڑے تو زمین اپنا، کہتے ہیں اگر زمین چل پھر سکتی ہوتی نا تو وہ خود ہی اپنا مالک بدل لیتی، اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ مالک بدلے جاتے ہیں، تبدیل ہو کے آتا ہے۔ یہی مال پہلے کسی اور کے پاس تھا، اب جب تمہارے پاس آیا ہے تو تم اس پہ مطلب یہی نہ سمجھو کہ بس اب میں ہی اس کا مکمل مالک ہوں اور بس میں اسے جمع کر کر کے اور تجوریوں میں بھر بھر کے رکھوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کو پسند ہے کہ مال گردش کرتا رہے اور سب اس سے فائدہ اٹھائے، نہ کہ جمع کر کر کے جوڑ جوڑ کے رکھا جائے اور پھر بعد میں وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اب کئی لوگ زمین میں دفنا دیتے ہیں اپنی چیزیں دوسروں سے بچانے کے لیے، ایک وقت آتا ہے وہ خود بھی بھول ہی جاتے ہیں کہ کہاں پہ دفنائی تھی، اور وہ چیز اسے ملتی بھی نہیں ہے۔
یا وہ چلا جاتا ہے، وہ مطلب اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لوگوں خرچ کرو اس سے جو جس کا تمہیں اس نے جانشین یا خلیفہ بنا دیا ہے۔ یہ مال جو اب تمہارے پاس ہے نا، پہلے کسی اور کا تھا، یہ مکان جو اب تمہارے پاس ہے پہلے کسی اور کا تھا۔ فالذین آمنوا منکم، پس وہ جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے ہیں، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے خرچ کیا، ان میں سے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے، اور تبوک کے موقع پر صدقے کے اعلان پر جب نبی کریم نے اعلان کیا نا کہ جنگ کے لیے مال چاہیے تو بھئی خرچ کرو خرچ کرو، تو کس قدر اخلاص ان لوگوں میں، اور کتنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر مٹنے کی مطلب ان کی کوشش کس قدر زیادہ تھی کہ عمر آئے، دل میں سوچا عمر نے، یعنی وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے تھے۔ عمر نے سوچا ہر دفعہ ابو بکر مجھ سے نا آگے بڑھ جاتے ہیں، تو میں آئندہ اس دفعہ میں انہیں آگے نہیں نکلنے دوں گا، میں زیادہ خرچ کروں گا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنے گھر کا آدھا مال، انہوں نے اپنا مطلب اندازہ لگایا، حساب کیا، تو اس میں سے نا آدھا لے آئے اور کہنے لگے یہ یا رسول اللہ میری طرف سے۔ آپ نے فرمایا عمر کیا لے کے آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں آدھا اپنا ٹوٹل مال میں سے آدھا لے کے آیا ہوں اور آدھا اپنے مطلب گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ تو آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ پھر ابو بکر صدیق آئے تو ان سے پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مال کتنا زیادہ ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کتنے اخلاص سے کر رہا ہے اور کتنے میں سے کر رہا ہے۔ تو ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول جتنا تھا سارا ہی لے آیا ہوں، سارا ہی آپ کے قدموں میں بھلے وہ عمر سے تھوڑا تھا، جتنا عمر لے کے آئے تھے نا اس سے ان کا تھوڑا تھا، لیکن خلوص اور جذبہ یہ تھا کہ میں سارا ہی نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دوں۔ تو فرمایا کہ عمر کہنے لگے کہ اپنے دل میں کہ عمر تو کبھی ابو بکر سے بڑھ نہیں سکتا، کہ وہ ہر موقع میں تیرے سے آگے ہی نکل جاتے ہیں نیکیوں میں۔ سب سے پہلے ابو بکر ہے، فالذین آمنوا منکم، وہ جو تم میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خرچ کیا ہے، اجر کبیر، ان کے لیے تو بڑا اجر ہے۔ اور عثمان بھی اور تمام صحابہ کرام یعنی وہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے اور تنگ دستی کے باوجود محنت مشقت کر کے بھی صدقہ کرتے۔ سارے لوگ صدقہ کر رہے تھے نا، خرچ کر رہے۔ ایک صحابی نے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میں کیا کروں؟ اس نے سارا دن ایک یہودی کی مزدوری کی اور بدلے میں کچھ کھجوریں تھوڑی سی ملی۔ اب وہ اس کی ایک دن کی محنت تھی، بھلے تھوڑی سی کھجوریں تھی، لوگوں نے تو بہت زیادہ دیا نا، ڈھیروں کے ڈھیر دیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی محبت، اس کا دلی جذبہ دیکھ کے نا وہ سارے ڈھیر پہ یوں بکھیر دی کہ یہ سب پہ حاوی ہو گئی ہیں کہ تو بہت محبت سے لے کے آیا ہے۔ تو منافقوں نے اسے بھی باتیں کی کہ جب نہیں تھا تو اتنا مطلب مشکل میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی، تو خام خواہ ایسے ہی مطلب اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں یا مصیبت میں ڈال رہے ہیں۔ پر اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، وہ جو ایمان لائے، لوگوں تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کیا کرو، جس کا اللہ نے تمہیں وارث بنایا ہے۔ وہ جو ایمان لائے ہیں تم میں سے اور خرچ کرتے ہیں انہیں تو بہت بڑا اجر ملے گا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، لوگوں تمہیں کیا ہے، کیوں تم اللہ کو نہیں مانتے؟ جس اللہ نے تمہارا جوڑا، تمہاری اتنی خوبصورت شکل بنائی، تمہیں پورا جسم دیا، اور ایک ایک نعمت کو ہی ہم گننے بیٹھ جائیں، اس کی قدر کرنے کے لیے سوچیں تو دن رات ختم ہو جائے اور ہم اس کی تعریف کرتے کرتے مطلب مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، پر کسی ایک چیز کی بھی مکمل نہ تعریف ہو سکے، نہ اس کی حمد یا شکریہ ادا ہو سکے۔ اللہ اکبر! آنکھوں کی قدر اندھوں سے جا کے پوچھئے کہ کس قدر یہ قیمتی انمول ہیرے اللہ نے جڑ دیے ہیں۔ دانتوں کی قدر، جن کے دانت ختم ہو گئے ہیں ان سے پوچھیں کہ کھانے میں مزہ ہی نہیں آتا، جو مطلب منہ میں چبا چبا کے ایک چیز کو کھانے کا مزہ ہے، وہ جن کے دانت نہیں، وہ بیچارے کتنی بدمزگی سے کھاتے ہیں، پھر وہ پورا ہی مطلب اندر سمجھو سالم ہی انڈیر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر بد ہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پرابلم اور کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ مطلب ایک ایک نعمت
کان، آنکھیں، ناک، اللہ اکبر، دل، دماغ، اور یہ تو سمجھو ظاہر ہے، ہاتھ پاؤں، یہ گھٹنے. ہمارے وہاں گاؤں میں 2 بچے تھے، ان کے یہ مطلب گوڈے، یہ گھٹنے ہی نہیں تھے. وہ بچے ایسے سیدھے ہو کے بس چلتے تھے، مطلب ایسے موڑ نہیں سکتے تھے اپنی ٹانگوں کو. تو تب مطلب بندہ دیکھ کے پھر کتنا دل میں آتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ تیرا کتنا شکریہ، تو نے کتنی یہ ساری ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور یہ کس قدر قیمتی ہیں. جب کوئی چیز کسی کے پاس نہ ہو تو اسے دیکھ کے ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ چیز کتنی قیمتی ہے، اور شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ شکر ہے اللہ نے اس سے یہ چیز نہیں دی تو مجھے دی، اللہ تیرا شکریہ. یعنی کسی کو اگر آپ دیکھو کہ آپ سے وہ کم ہے تو آپ وہاں بھی اللہ کا شکریہ ادا کرو. اور یہ نبی کریم کی تعلیمات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا عمدہ اور اچھا انہوں نے ہمیں علم سکھایا، اللہ سے جوڑنا انہوں نے ہمیں اللہ سے جوڑا کیسے عمدہ طریقے سے، کہ جب بھی تم کسی ایسے کو دیکھو تو کہو الحمدللہ، اللہ تیرا شکریہ کہ جس چیز میں یہ مبتلا ہے اس سے تو نے مجھے بچا لیا. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں بھی ویسے ہی بنا دیتا، تو کیوں نہیں ہم شکریہ ادا کرتے. وَمَا لَكُمْ، لوگوں تمہیں کیا ہے، لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّہ، کیوں نہیں تم اللہ کو مانتے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں. فرمایا کوئی محل بنائے، خوبصورت محل جس میں وہ ہر چیز رکھے، پھر وہ دعوت دے لوگوں کو. تو کون نہیں جو چاہے گا کہ میں بھی اس محل میں جاؤں اور میں بھی وہاں سے کچھ کھا کے آؤں. ایسے ہی لوگوں، اللہ نے جنت ایک خوبصورت جگہ بنائی ہے تمہاری مہمان نوازی کے لیے. وہاں پہ اس نے انواع و اقسام کی چیزیں رکھی ہیں تمہارے لیے، اور اپنے رسول کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے. جاؤ انہیں بلا کے لاؤ لوگوں کو کہ آ جائیں میرے محل میں، آ جائیں میرے بالا خانے میں، میرے محل میں دعوت کے لیے. تو ہم ہیں کہ منہ ہی موڑی جا رہے ہیں. کیا ہو گیا لوگوں تمہیں. والرسول یدعوکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں. لتؤمنوا بربکم، کہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پر. وقد اخذ میثاقکم، اور تحقیق اس نے تم سے پکا وعدہ لیا اس سے پہلے بھی. ان کنتم مؤمنون، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو. یہ خطاب بھی مسلمانوں ہی سے ہے. اس کی دلیل آیت کا آخری جملہ یعنی وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور یقیناً وہ تم سے پختہ عہد لے چکا ہے اگر تم مومن ہو. اس طرح بعد والی آیت لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل بھی اس کی دلیل ہے کہ یہ مومنوں سے خطاب اللہ کر رہے ہیں کہ مومنوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کو نہیں مانتے جیسے ماننا چاہیے. رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب کو مان لو، حالانکہ اس سے پہلے وہ تم سے پکا وعدہ لے چکے ہیں. یعنی ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اس کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے، ایمان کیوں نہیں لا رہے تم، حالانکہ رسول خود تمہارے درمیان موجود ہیں اور بنفس نفیس تمہیں اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ اور اس پر یقین رکھتے ہوئے اس کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو، اللہ کی راہ میں دینے والے بن جاؤ. نبی علیہ السلام نے اسماء بنت ابی بکر سے کہا، وہ آپ کی رشتے میں سالی بھی لگتی ہیں، ابو بکر کی بیٹی اسماء، کہ اپنی گتھلی کیا اسے کہتے ہیں، گتھلی جس میں عورتیں پیسے رکھتی ہیں، اور مطلب اس کا منہ بند کر کے نہ رکھو، کھول دو اور گن گن کے نہ رکھا کرو. نہیں تو گن گن کے نہ دو، اللہ بھی تمہیں گن گن کے پھر دے گا. اب جیسے تم چاہتے ہو نا کہ ہمیں بغیر حساب کے ہی ملے، کھلا ملے، ایسے تم بھی جب کسی کو دو تو کھلا ہی دیا کرو، تو اللہ تعالیٰ تاکہ تمہیں بھی کھلا دے اور بغیر حساب کے دے. هو الذی، وہ اللہ، ہوا لوگو وہ اللہ جس نے ینزل علی عبدہ، نازل کی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیات بینات، روشن آیات. قرآن نور ہے،
سن کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے نا، آنکھیں کھل جاتی ہیں اور بندے کو کلیئر راستے نظر آنے لگتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انسان کو ایک سوچ ملتی ہے کہ میں کیسے اپنے اللہ کو خوش کروں، میں کیسے اپنے اللہ کی راہ میں میں کیسے اپنے اللہ کی راہ میں چلوں کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ آیات بینات، روشن آیات، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں ظلمات، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے۔ سورۃ آل عمران میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب جو قرآن پڑھنے والے ہیں، علم حاصل کرنے والے ہیں، ویسے بھی آپ دیکھو پڑھا اور ان پڑھ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیا خیال ہے؟ تو قرآن پڑھا اور دوسرے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، مطلب اس کی ڈائریکٹ اللہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اللہ سے علم حاصل کر رہا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں وہ قرآن پڑھے، اللہ میں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بڑوں کو، اور اس کے نور سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق دے کہ وہ ٹامک ٹوئیاں مارتا ہوا زندگی نہ گزارے، بلکہ روشنی میں مطلب اپنے کھلے دل کے ساتھ اسے بات کی سمجھ ہو کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے تو وہ کرے، ہاں اندھیروں سے نکل جائے۔ اندھیرے ہی ہے نا، مطلب پتہ نہیں، کہتے ہیں لوگ ایسے بھی کر لینا چاہیے، سنا ہے لوگ کہتے ہیں ایسے بھی کر لینا چاہیے، مطلب کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیسے کرنا ہے۔ تو قرآن نور ہے جو اللہ نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا ہے کہ لوگوں کو سناؤ، انہیں اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آؤ کہ وہ دنیا میں بھی نور میں زندگی گزارے اور قرآن کو اپنا دوست بنا لیں، ساتھی بنا لیں۔ قسم سے پڑھا کریں قرآن کو ضرور ٹائم دیا کریں۔ یہ دن رات کے جو جھمیلے ہیں یہ تو مطلب نہیں ختم ہونے والے، بندے نے ختم ہو جانا ہے، یہ ہمارے کام ختم ہونے والے نہیں۔ ہمیں ان کاموں سے وقت نکال کے مطلب آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اس قرآن کو دوست بناؤ، ساتھی بناؤ۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے۔ قرآن پڑھ کے قرآن پڑھنے سے یہ تمہارا دوست بن جائے گا، قسم سے اس سے محبت کر کے دیکھو۔ یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو نہ جانے، بلکہ ہم تو اب پڑھتے ہیں قرآن پاک میں ہر چیز میں ایک ادراک ہے، ایک حس موجود ہے۔ تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، جب آپ اسے پڑھو گے اس کو آپ سے محبت ہو جائے گی، پھر جب قبر میں جاؤ گے نا تو یہ وہاں پہ سفارش کرے گا، یہ ساتھی بن جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہی، میری بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیر و مرشد جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور رمضان دونوں ہی سفارش کرتے ہیں۔ رمضان تو سال بعد آتا ہے نا، قرآن تو پورا سال ہمارے پاس ہے، تو اسے ہم اس کی قدر کریں، اسے سینے سے لگا کے رکھیں، اسے دن رات اس کی تلاوت کیا کریں، بھلے تھوڑی سی کر لیا کریں۔ اپنے گھروں میں گانے لگانے کی بجائے قرآن لگاؤ اور اس کی تلاوت سنا کرو۔ بڑے اچھے اچھے قاری بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اب قرآن باقی پروگرام تو ہم دیکھتے ہیں، تو جب وہ چلاتے ہیں تو ان کو ٹائم دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن جب تلاوت چلاتے ہیں پھر خود باہر نکل جاتے ہیں، تلاوت پیچھے چلتی رہے۔ ایسے نہیں کرنا، بلکہ سننا ہے۔ آپ نہ بھی نہ پڑھو، قرآن صرف سننے سے فرمایا جب قرآن سنو لوگو تو خاموشی سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا، کسی بزرگ سے، کسی بڑے کے پاس جا کے میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ ہم پہ بھی رحم کرے، ہمارے مطلب رحمت، جب رحمت ہو تو پھر تو آسانی ہی آسانی ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن سنو گے تو رحمت اترے گی۔ تو جب ایسے ہم قرآن لگا کے تو اسے غور سے سنیں، بھلے سمجھ نہ بھی آئے، اللہ کا کلام ہے نا، ہم اس کے ساتھ خود نہیں پڑھنا، بعض جنہیں آتا ہو وہ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے، پڑھنا نہیں، صرف سننا ہے۔ سننے میں ایک لذت، مزہ
جو ملے گا، وہ جو چاشنی، جو حلاوت، جو مٹھاس ملے گی، وہ تو ایک الگ فائدہ ہے بہت بڑا، جو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس پہ رحمت ہوگی، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ ہم پہ رحمت اترے وہ قرآن کو خاموشی سے سنا کریں۔ یہ نور ہے زندگی میں بھی، اور جب ہم قبر میں جائیں گے تب یہ ہمارا وہاں ساتھی بنے گا۔ قبر میں کوئی ساتھ جاتا ہے؟ کوئی کتنی بھی محبت کے دعوے کرے ساتھ نہیں جاتا۔ ہم اکیلے ہی جائیں گے، تو ہمیں ساتھ اپنا ساتھی تو لے کے جانا چاہیے نا ایک عدد۔ جب قرآن اللہ فرما رہے ہیں، نبی نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارا مطلب ساتھی بنے گا قبر میں، یہ سفارش کرے گا، بچائے گا، تو ہمیں اپنا ساتھی بنانا چاہیے نا اسے ہم اتنا پڑھیں، بھلے پھر کوئی سینے پہ نہ بھی آیتیں لکھے اور پیچھے یہ ورک نہ بھی رکھے قبر میں، تو یہ سینے میں ہونا چاہیے۔ جب سینے میں ہو، کانوں کے اندر سے اسے اندر دل میں اتارو، تو یہ نور، پھر یہ قبر بھی اس کو نورانی ملے گی، اور جب حشر کے میدان میں اٹھے گا تو وہاں بھی نور ملے گا، ایسا نور جو ختم نہیں ہوگا، اور نورانی جنت، نور والی روشنی والی جنت میں لے جائے گا، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشنی ہے، وہاں رات نہیں ہے۔ جنت میں نیند نہیں ہے، موت نہیں ہے، رات نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بس کوشش کرو کہ تم ایک دفعہ اس میں چلے جاؤ سے۔ یہ مطلب کتنی خوبصورت اور کتنی قیمتی انمول باتیں ہیں جو انہوں نے ہمیں بڑے سمجھو کہ ہماری فائدے کے لیے ہمیں بتائی ہیں، جن پہ ہم عمل کر کے اپنا بھلا کر سکتے ہیں، اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ نے تمہیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے، روشنی کی طرف لے جانے کے لیے یہ نور دیا، کیونکہ اللہ تم پر بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ نے ہم پر پیار کیا، رحمت کی، مہربانی کی، یہ اپنا کلام پاک اتار دیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا اور نہ ہی کر سکے گا، لیکن ایک وقت آئے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ اٹھا لیا جائے اس سے پہلے ہم اس کی قدر کر لیں، ورنہ ہمارا ٹائم تو ختم ہو ہی رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ گھڑی کی ٹک ٹک ختم کر رہی ہے ہمیں نا، دن کا آنا جانا روز کا یہ ختم کر رہا ہے، اور ہمیں زندگی سے دور اور موت کے قریب کر رہا ہے۔ کتنوں کو دیکھو آپ، ہاں، جو کل تک یہاں گلیوں میں تھے، ہمارے ساتھ تھے، وہ آج نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَمَا لَكُمْ، اللہ یہ رحمت، یہ شفقت نہیں ہے کہ ایک برا وقت آنے سے پہلے بتایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ۔ لوگ اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، بتاؤ کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے، وہ ایک تکے سے کوئی بات بتائے گا، اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے اتنا بڑا کلام دے دیا ہمیں، اور ہمیں مستقبل کی خبریں دے رہا ہے، صاف واضح کلیئر، جن میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی مطلب نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، ڈاؤٹ والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بے شک اللہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں زمینوں کا وارث تو اللہ ہی ہے۔ جب تم چھوڑ کے مر جاؤ گے تو پھر یہ سب کچھ پھر یہیں کا یہیں رہ جائے گا، تو کیوں نہیں اپنی زندگی میں دیکھو۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، رزق دینے والا اللہ۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا ہم نے اپنی محنت سے کمایا، یہ بالکل ان کا خام خیال ہے، یہ جھوٹ بات ہے، کیونکہ بڑے بڑے محنت کرنے والے ہیں ان کی پوری نہیں پڑتی۔ یہ اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے کھلا دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے پڑھے ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ جب اللہ نہیں دیتا تو نہیں ملتا، جب دیتا ہے تبھی ملتا ہے۔ تو اس پہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کی دین سے ملا ہے، اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ مال والا بھی وہ، دینے والا بھی وہ، اور پھر خود ہی کہتا ہے میرے راہ میں خرچ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا اس کی شفقت ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے جو خرچ کریں فتح مکہ سے قبل، وقاتلا، اور جنہوں نے جنگ کی۔ یعنی یہ مطلب بتایا جا رہا ہے ایمان کے درجات ہیں۔
سارے لوگوں کا ایمان ایکول نہیں ہوتا، کسی کا کسی درجے پہ تو کسی کا کسی درجے پہ۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں اب جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ میں پہلے ایمان لائے، جو لوگ شروع میں، وہ اور بعد میں جب مکہ فتح ہو گیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے پہلے خرچ کیا، جبکہ ایمان لانا ایسے تھا کہ سارے لوگوں کو دشمنی کی دعوت دینا کہ آؤ مجھے مارو، میں نے کلمہ پڑھ لیا، تو کیسے لوگ مارتے تھے پتہ ہے نا آپ کو؟ بلال کی بات دیکھیں، اور کتنے صحابہ کیسے ان کو مارا جاتا تھا، کیسے ان کو اذیتیں دی جاتی تھی، گرم پتھروں پہ، گرم انگاروں پہ ان کو لٹایا جاتا تھا، گرم پتھر ان کے سینوں پہ رکھ دیے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا نہیں برابر تم میں سے وہ جنہوں نے خرچ کیا ہے فتح سے پہلے اور جنگ کی ہے، یہ لوگ اعظم درجۃ، بہت اونچے درجے میں ہیں، من الذین، ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے انفقوا، خرچ کیا، من بعد، اس کے بعد، وقاتلوا، اور یعنی مکہ فتح کے بعد جنگ کی، یعنی یہ پہلے مجاہدین کی طرح یا پہلے جہاد کرنے والوں کے جیسے نہیں ہو سکتے، کہ جس شخص نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، اور وہ شخص جس نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جنگ کی، برابر نہیں۔ فتح سے مراد فتح مکہ بھی ہو سکتا ہے یا صلح حدیبیہ بھی۔ آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ حالانکہ میں یہ کئی دفعہ بات بتا چکی ہوں، وہ فتح مکہ سے پہلے ہوئی تھی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 6 ہجری میں عمرہ کے لیے آئے نا، تو کافروں نے آپ کو مکے میں نہیں جانے دیا عمرے کے لیے، تو وہاں پہ آپ کی صلح ہو گئی ایک، اور اس کے بعد مکہ فتح ہوا۔ صلح حدیبیہ کے بعد بھی جو لوگ مسلمان لائے، بلکہ بہت سارے لوگ پھر اسلام میں داخل ہوئے، اسے بھی فتح ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ تبھی صورت فتح اللہ نے اتاری تھی نا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی ہے مسلمانوں۔ لیکن مسلمان تب اس وقت پریشان تھے، کیونکہ فتح کی سارے جو بھی وعدے وغیرہ ہو رہے تھے نا، وہ بظاہر سارے مسلمانوں کے خلاف تھے۔ تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں، ہم انہیں بظاہر وقتی طور پہ برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہی ہمارے حق میں اچھی ہوتی ہیں، تو بظاہر وہ ساری چیزیں مسلمانوں کو اپنے لیے مشکل یا بری لگ رہی تھی، لیکن اللہ نے وہی ساری ان کی حمایت میں اور فیور میں کر دی، تو اسے اللہ نے فتح کہا۔ اس طرح صحابہ کے 3 درجے ہو گئے۔ صحابہ، آپ کو پتہ ہے صحابہ، ایک صحابی کا وہ اونچا مقام ہے کہ اس کے بعد آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو ان کے عمل تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ 1 پاؤ خرچ کریں نا، ان کا 1 پاؤ کے برابر لوگوں کا، بعد میں آنے والے لوگوں کا، ایک سونے، احد پہاڑ سونے کا خرچ کیا بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان کے عمل اتنے زیادہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ احد پہاڑ کے بارے میں ہمارے شیخ صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہم نے پونا گھنٹہ اس کے گرد گاڑی چلائی، مطلب وہ اتنا بڑا ہے۔ یعنی جو اب صحابہ کے بھی 3 درجے ہیں، صحابہ میں بھی کوئی اونچے درجے والا، کوئی اس سے مطلب اور اونچا، اور کسی کا اس سے بھی اور اونچا، تو مطلب 3 درجے میں تقسیم ہو گئے۔ نمبر 1، جو صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لا کر خرچ کیا اور جنگ کی، سابقین اولین اور مہاجرین انصار، یعنی والسابقون الاولون، 11ویں سپارے میں نا، جن کا اللہ ذکر کرتے ہیں اور ان کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ دوسرے درجے میں صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے ہجرت اور نصرت کا شرف حاصل کرنے والے صحابہ، اور تیسرے درجے میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ کرام، جو ہجرت یا نصرت، یعنی جس طرح پہلے اللہ کی مدد آتی رہی، ساتھ فرشتے بھی آتے رہے، یہ والا شرف انہیں نہیں مل سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کے فتح ہونے کے بعد اب ہجرت نہیں رہی، پہلے ہجرت کرنی ضروری تھی، کہ جو مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں، وہ ضروری ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے، مطلب یہ علاقہ چھوڑ دیں جہاں پہ لوگ انہیں دین پہ عمل نہیں کرنے دیتے، تو وہ مدینہ چلے جائیں، ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ وہ دین پر عمل کر سکیں۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان کچھ بات ہو گئی، تو خالد نے عبد الرحمن سے کہا تم ہم پر ان چند دنوں کی وجہ سے بڑھ کر باتیں بنا رہے ہو۔ اب آپ کو پتہ ہے خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہوئے تھے، ابھی اور انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ یہ جو پہلے مسلمان ہیں مطلب ان کا ایمان ان کی اللہ کے ہاں زیادہ قدر ہے، یہ بہت زیادہ قدر والے ہیں۔ اور یہی بات خالد بن ولید نے کہی کہ تم ان چند دنوں کی وجہ سے بڑھ کر باتیں بنا رہے ہو جن میں تم ہم سے پہلے اسلام لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں کو میری خاطر چھوڑ دو، یعنی جو پہلے میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں نا، یعنی ان کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ لڑائی جھگڑا یا ان کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کرو، میری خاطر ان سے مطلب کوئی تعارض نہ کیا کرو، انہیں میری خاطر چھوڑ دو۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تم لوگ، اب یہ نبی نے صحابہ سے کہا بعد میں ایمان لانے والے صحابہ سے، کہ تم احد کے برابر یا پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کرو تب بھی تم ان کے عملوں کو نہیں پہنچ سکتے، ان کے عمل اللہ کے ہاں بڑے مقام والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اب اللہ نے فرمایا ہر ایک سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ حسنہ سے مراد جنت بھی ہے نا، نیکی کا، اچھائی کا، اللہ انہیں حسنہ دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یعنی جو بھی ایمان لائیں اور جو آپ بعد میں بھی لائیں گے اللہ انہیں دے گا ضرور۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ بڑا ہی باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس میں یہ صراحت فرما دی کہ صحابہ کرام کے درمیان اگرچہ درجے اور فضیلت میں فرق ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعد میں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے اچھی جزا یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے، اور تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنت کے وعدے دنیا میں ہی کر دیے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ کی جماعت ہیں، یہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہو، صحابہ کے بارے میں کوئی مطلب بات نہ کرو، گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے نا، کیونکہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو ان کے کسی شخص کے ایک مد یعنی آدھ کلو اناج کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ان کے نصف کے برابر ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، مال سارے دا تو مالک، مال والے وی تیرے، پھر کرنا ہے تو آزمائشاں، اقرض اللہ آہ کے، مال کا مالک بھی وہ، دینے والا بھی وہ، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ پھر اللہ آزمائش کرتا ہے کہ میرے دیے ہوئے مال سے میری راہ میں یہ خرچ کرتے ہیں کہ نہیں۔ اگر خرچ کرو تو اللہ اسے اپنے ذمے قرض کی طرح رکھتا ہے، جیسے قرض دینا واجب ہے نا، ضروری ہے کہ جیسے کوئی قرض دار اپنا قرض دینا واجب ہے، اس کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، ایسے جو تم میری راہ میں خرچ کرو گے وہ میرے اوپر قرض ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو اچھا قرض دے، فیضاعفہ لہ، وہ اسے دگنا تگنا چگنا بلکہ 700 گنا بڑھا کر دے۔ اللہ اکبر، جو جتنے خلوص سے دیتا ہے نا، جتنی اللہ کی رضا کے لیے دے گا بھلے وہ تھوڑا ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اب کھجور کی گٹھلی کی کیا وقت ہے، ہاں اتنا کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا چاہنے کے لیے، اس سے محبت کرتے ہوئے، تو اللہ اسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے اس کی پرورش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسے پالتے ہیں، بڑھاتے ہیں، جیسے فرمایا تم میں سے کوئی ایک اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے۔ جنہوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں وہ کتنا اپنے ان سے پیار کرتے ہیں، اتنا خود نہیں کھاتے جتنا انہیں کھلاتے ہیں، جتنا انہیں ان کی فکر ہوتی ہے۔ تو فرمایا جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، میں اس کو ایسے پالتا ہوں، حتیٰ کہ وہ اتنا سا خرچ کیا ہوا پہاڑ کے جتنا ہو جائے گا۔
اور وہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اپنی خاطر خرچ کرنے والا بنائے، اپنی خاطر دینے والا بنائے۔ یوم وَلَهُ اجر کریم، ان کے لیے اجر ہے کریم، عزت والا۔ ایک تو اب جو جہاد میں خرچ کریں گے، جنگ میں خرچ کریں گے تو عزت والا اجر کیسے ملے گا کہ دنیا میں مال غنیمت کی صورت میں۔ پھر آپ نے دیکھا مسلمانوں کو جن کے پاس کچھ نہیں تھا، مال گھر بار زمینیں سب مکے میں چھوڑا ہے، ہاں، تو اب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر کیسے وہ ملکوں کے اور شہروں کے اور مالک بنتے گئے اور بادشاہ بنتے گئے۔ شام، ایران، کیسر و کسریٰ، ہر شے ان کے پیروں تلے آتی گئی، اور انہیں اللہ نے کیسے بادشاہتیں اور سارے خزانے، سارے سونے، بڑی سپر پاور جو اس وقت کی تھی وہ ان کے قدموں کے نیچے کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دنیا میں ہے اجر کریم، اور آخرت میں جنت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کا نور ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا، وبایمانہم، اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، بشراکم الیوم، اور ساتھ میں نا، اب آپ کو پتہ ہے جب قیامت ہوگی سورج چاند بے نور ہو جائیں گے، ہاں، اذا الشمس کورت، اللہ نے سورۃ تکویر میں فرمایا سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند سورۃ قیامہ میں فرمایا وخسف القمر، چاند گہنا جائے گا، بے نور ہو جائے گا، اور ستارے جھڑ جائیں گے۔ انہی چیزوں سے اب روشنی ہے۔ یہ چیزیں جب نہیں ہوں گی اور گھوپ اندھیرا ہوگا، پھر لوگوں کے پاس روشنی کہاں سے آئے گی؟ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو نیکیوں کی روشنی ہوگی، ان کے عملوں کی روشنی ہوگی۔ تو لوگوں، جتنی روشنی اپنی تیز کرنا چاہتے ہو کر لو، کیونکہ روشنی حاصل کرنے کی جگہ یہ صرف دنیا ہی ہے، یہ کمانے کا گھر ہے، کمائی کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ تو اپنی اس تھوڑی سی زندگی میں زیادہ محنت کر لیں تاکہ ہماری آخرت کی وہ زندگی، وہ مشکل گھڑیاں ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ فرمایا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے اور دائیں طرف ان کا نور دوڑ رہا ہوگا۔ کون سا نور؟ ایمان کا نور، اچھے عملوں کا نور۔ اور ساتھ میں انہیں کہا جائے گا بشراکم الیوم، تمہارے لیے بھائی آج خوشخبری ہے۔ کیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، جنت جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب سب کو چاہتا ہے نا، میرا مطلب اب یہ سوسائٹیاں بھی لوگ بناتے ہیں تو پھر اشتہار آتا ہے بر لب نہر، ہاں، نہر کے کنارے پہ ہے، یعنی نہر ہو، آبشار اوپر سے گرتی ہو اور پانی چل رہا ہو سامنے گھر میں ہے، تو یہ کتنا اچھا لگتا ہے یہ سارا سین، اور درخت ہوں، ہریالی ہو، یہ مناظر سب کو اچھے لگتے ہیں۔ یہ ہر بندے کی پسند ہے، یہ ہر بندے کی پسند ہے۔ اس سے لگتا ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جنت واقعی ہے، کہ ہمارے بابا آدم وہاں رہے نا، تو اسی لیے ہر بندہ جنت جیسی زندگی چاہتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے نا مجھے جنت جیسی زندگی ملے، پر وہ نہیں پا سکتا۔ محنت اس کے لیے ہی کرتا ہے۔ یہ زندگی تو تھوڑی ہے، کماتے کماتے زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ جب تک گھر بنتا جانے والے کا ٹائم ہو جاتا ہے، ہاں، بنانے والے کا جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، پر جب وہاں چلے جاؤ گے نا تو خالدین فیہا، وہاں سے کوئی نکالے گا نہیں، اور نہ نکلنے کا کسی کا دل کرے گا، اور نہ ہی مطلب وہاں کوئی موت ہے۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو فرمایا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اگر کچھ کرنا ہے تو لوگوں اس کے لیے کرو، محنت کرنی ہے تو جنت کے لیے کرو کہ ہمیں جنت مل جائے۔ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ نور ان کے آگے اور دائیں طرف دوڑے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ جسے اللہ کہے کہ بڑی کامیابی ہے، آپ خود سوچو وہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی۔ دیکھو آپ یہاں پہنچو نا، سوچ کے اپنی سوچ کو یہاں تک لے کے جاؤ، اندھیرا ہو اور اس کے پاس روشنی ہو اندھیرے میں، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اندھیرے میں اب ہمارے گاؤں میں جن لوگوں کے پاس یہ ٹارچ وغیرہ ہے اور وہ اندھیرے میں رات کو پانی لگانے کے لیے نکلتے ہیں، اس کی زیادہ بات ہے نا بنسبت اس کے جو اندھیرے میں ٹھڈے کھا رہا ہے، ہاں۔ تو جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ اس کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جب اندھیرا ہوگا ہر سو، تو روشنی کتنی ضروری ہے۔
جب ہم پچھلی پرانی یادیں سوچ کے تو پرانے وقتوں کو سوچ کے رو پڑتے ہیں یا پرانی خوشیوں کو سوچ کے ہنس پڑتے ہیں، تو آپ آگے نہیں اپنی سوچ کو دوڑا سکتے کہ ہاں ایسے جنت ہے، ہمیں جانا ہے، وہاں ایسی جگہ ہیں۔ جب آپ ایسا سوچو گے تو پھر عمل کا بھی جذبہ دل میں ابھرے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اچھائی کریں، اور یہ لوگوں بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ یوم یقول المنافقون، وہی دن کہ کسی کے آگے اور دائیں طرف نور دوڑ رہا ہوگا، لیکن کئی لوگ ایسے بے نصیب ہوں گے۔ یوم یقولو، جس دن کہیں گے المنافقون، منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، مومنوں سے، انظرونا، ہمارا بھی انتظار کرو۔ یعنی وہ اندھیرے میں ہے، ان کے پاس نہ ایمان ہے نہ عمل کی روشنی ہے، تو وہ اندھیرے میں ہے، ٹامک ٹوئیاں کھاتے، ٹھڈے ٹھیڈے کھاتے آگے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اب وہ ان سے کہیں گے، ایمان والے تیزی تیزی سے آگے جا رہے ہوں گے، تو وہ کہیں گے انظرونا، رکو رکو، ہمارا بھی انتظار کرو، ہم سارے اکٹھے ہی رہتے تھے نا، تو ہمارا بھی انتظار کرو۔ نقتبس من نورکم، تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جلدی جلدی آئیں، جیسے تم لوگ جلدی جلدی جا رہے ہو۔ ہائے قیل ارجعوا وراءکم، اپنی سوچ کو یہاں تک لے کے آؤ، یہ سارے سین اپنے ذہن میں بٹھاؤ کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں، وہ وقت ہمیں پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگا، اور اللہ کی بتائی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا، قیلا کہا جائے گا، ارجعوا واپس چلے جاؤ، ارجعوا لوٹ جاؤ، وراءکم اپنے پیچھے، فالتمسوا نورا پیچھے سے روشنی ڈھونڈ کے لاؤ، یعنی ہم سے روشنی نہیں تمہیں ملنے والی، پیچھے سے روشنی ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب وہ پیچھے سے کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ پیچھے بھی اندھیرا ہے، آگے سے تو پھر ان کی روشنی تھوڑی بہت انہیں نظر آ رہی ہے، وہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، ہاں، تو جب پیچھے ایسے مڑیں گے نا، اللہ میری توبہ استغفر اللہ، فضورب بینہم بسور لہ باب، فضورب لگا دی جائے گی ان کے درمیان، بسور ایک دیوار، ایسے ایک بڑی دیوار ان کے آگے کھڑی ہو جائے گی، یعنی جو تھوڑی بہت ان کی روشنی دور دور جاتی انہیں نظر آ رہی تھی نا، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ اندازہ لگاؤ گھوپ اندھیرا۔ اب اس دروازے، اس دیوار میں لہو باب، ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس دروازے کے اندر والی سائڈ پہ جدھر مومن ہے ادھر تو رحمت ہوگی اللہ کی، جو ادھر چلا گیا وہ تو رحمت میں چلا گیا، اور جو ادھر باہر رہ گیا وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ، جو اس کے باہر والی سائڈ ہے اس طرف عذاب ہے۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ، اور اندھیرا ہے۔ یقین مانو کئی لوگ ہم مسلمانوں میں، وہ انہیں اگر کہا جائے نا کہ مطلب یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو کوئی بات نہیں، دوزخ میں بھی چلے گا تو کوئی نہیں، بھئی دوزخ میں بھی اس کے بندوں نہیں جانا۔ ہم دنیا میں نہیں چاہتے ہمیں گرمی لگے، ہمیں تکلیف ہو، ہمیں دکھ پہنچے، ہمیں درد پہنچے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ فلانے مطلب اس طرح بیمار ہے تو میں بھی چل بیمار ہوگی تو کوئی بات نہیں، کوئی یوں چاہتا ہے، یا فلانا جل گیا ہے تو چلو میں بھی جل گئی تو کوئی بات نہیں۔ تو مطلب آپ دوزخ کو جسے اللہ برا کہہ رہا ہے اسے آپ کیوں اچھا سمجھتے ہو؟ صرف اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اپنی سوچ کو یہاں تک لے کے آئیے کہ ایک طرف رحمت ہے، ایک طرف عذاب ہے اور اندھیرا ہے۔ دوزخ اندھیری جگہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، پیچھے ہم آیت میں پڑھ کے آئے کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے وہ روشنی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ جنت نور کی جگہ ہے، دوزخ اندھیروں کی جگہ ہے۔ دوزخ کو کئی ہزار سال جلایا گیا اور وہ کالی سیاہ ہے، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، مطلب ہاتھ سب سے مطلب جسم میں ایسی چیز ہوتی ہے نا، بندہ اسے آنکھوں کے قریب کر کے بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ بھی نظر نہیں آئے گا، وہ اتنی اندھیرے والی جگہ ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، خود کو نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اپنے بڑوں کو بھی، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے اللہ سے، اللہ ہمیں بچا لے۔ کسی نے پوچھا میں اپنے بچوں کو صبح کے وقت کیسے اٹھاؤں، وہ اٹھتے نہیں صبح کی نماز کے لیے، تو جواب دینے والے نے کہا اگر آگ لگ جائے تو تم تب اپنے بچوں کو کیسے اٹھاؤ؟ پھر نہ بھی اٹھے تو ہم اسے کھینچ کھینچ کے نہ اٹھائیں کہ نہیں اٹھ جاؤ، ہاں نہیں تو جل جاؤ گے، کیونکہ یہ آگ ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ آگ ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس لیے ہم انہیں اسے دور کی شے سمجھ کے بلا رکھا ہے۔ فرمایا لوگوں دور والی چیز کو دور نہ سمجھو، وہ قریب ہی ہے۔ اب جو چلے گا دنیا میں انہیں دوبارہ موقع ملنا ہے محنت کرنے کا، تیاری کرنے کا، نہیں نا، تو اب ہمیں کیا پتا ہمارا کتنا ٹائم ہے، تو ہم جو ٹائم ہے اسے کیوں نہ غنیمت جانے۔ اب وہ کہیں گے
اس طرف رحمت ہے دیوار کے اور اس طرف عذاب ہے، اندھیرا ہے، دوزخ بھی اندھیروں کی جگہ ہے۔ تبھی تو ہم سے پیار کرتے ہوئے اللہ نے جو نبی ہمیں دیا ہے، انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ صبح و شام 7 دفعہ کہا کرو اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ آتی ہے یہ دعا سب کو؟ ہاں، اللہم اجرنا من النار پڑھ لیں۔ ہاں آسان ہی ہے بالکل، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اونچی اونچی پڑھا کریں صبح کے وقت۔ بچے نہیں بھی پڑھتے نا، سن سن کے بھی یاد ہو جاتا ہے، ان کی بھی زبانوں پہ یہ چلنا شروع ہو جائے۔ اور جنت مانگا کرو اللہ سے، اللہم انا نسألک جنت الفردوس بغیر حساب۔ نبی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمیں بتایا جنت فردوس مانگو، وہ سب سے اونچی جنت ہے۔ پتہ ہم سے کتنا پیار ہے نا، ہمیں اونچی چیز حاصل کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ اونچی چیز مانگو اللہ سے، جنت فردوس مانگو۔ جو 3 دفعہ مانگ لے نا یہ دعا کرے، اللہ مجھے جنت فردوس دے دے، اللہ مجھے جنت فردوس دے دے، اللہ مجھے جنت فردوس دے دے۔ جنت خود کہتی ہے اللہ یہ بندہ مجھے دے دے، تو ہم کیوں نہ مانگیں؟ یہ کرنا کیا مشکل ہے؟ ینادونہم الم نکم معکم، اب وہ پیچھے سے آوازیں دیں گے، ینادونا، وہ پکاریں گے ان کو، مومنوں کو جو آگے چلے گئے نا، نور والے، روشنی والے، ایمان والے، اچھے عملوں والے، وہ پیچھے سے انہیں آوازیں دیں گے، الم نکم معکم، الم کیا نہیں، نکم ہم تھے، معکم تمہارے ساتھ، یعنی ہم بھی تمہارے ساتھ ہی دنیا میں رہتے تھے، ہم اکٹھے ہی تھے۔ اب منافق کی تو حالت یہ ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، حج کرنے بھی جاتا ہے، مطلب ساتھ ہی رہتا ہے مسلمانوں کے۔ قالو، ادھر سے آواز آئے گی بلا، کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ ہی تھے، ولاکنکم، لیکن تم نے فتنتم انفسکم، اپنے آپ کو ہی فتنے میں ڈال دیا، دنیا کی زندگی کو ہی تم نے سب کچھ سمجھ لیا اور اسی میں مست ہو گئے۔ تو ہمیں تو پتہ تھا کہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑی دیر کے لیے ہے، ہم نے اس دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھ کے اس میں عمل کیے اور ہم نے آخرت کے لیے کمائی کی، تم نے صرف دنیا کے لیے ہی کمائی کی، دنیا کے لیے ہی جوڑتے رہے، تو اب پھر اس کا مزہ چکھو۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، یہاں آنا نہ ہوگا بار بار، ہر ایک کو صرف ایک ہی دفعہ موقع ملے گا، دوبارہ نہیں ملنا یہ موقع۔ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، وَتَرَبَّصْتُمْ، تم انتظار کرتے رہے کہ مسلمانوں کی یہ کہی ہوئی باتیں کب غلط ثابت ہوں اور مسلمان کب مصیبت میں پھنسیں اور ہمیں ان سے کب جان چھوٹے ہماری اور ان کی باتیں ہمیں نہ سننی پڑیں۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، تم انتظار کرتے رہے، وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں رہے، یعنی تم مسلمان ہو کر بھی نہ دل سے مسلمان ہوئے اور نہ پوری طرح ایک طرف ہو کر مسلمانوں کے ساتھی بنے، بلکہ تم نے اپنے لیے نفاق کو پسند کیا اور اسی کے فتنے میں مبتلا رکھا، اور تم انتظار میں رہے کہ کب مسلمانوں پر کوئی آفت آئے اور ان سے ہماری جان چھوٹے۔ وَارْتَبْتُمْ، اور تم نے شک کیا کہ بس چند دن میں مسلمان تباہ ہو جائیں گے اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، اگلا جان کس نے دیکھا ہے، جب جائیں گے تب دیکھی جائے گی۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، وَغَرَّت، اور ڈبو دیا تمہیں، دھوکے میں رکھا تمہیں، امانیو، تمہاری آرزوؤں نے، دل کی جھوٹی آرزوؤں نے، دل کے جھوٹے خیالات نے۔ کوئی ہم سے اتنی دشمنی نہیں کرتا جتنے ہم خود اپنے آپ دشمن ہیں، اس لیے نبی پاک نے سکھایا ہے کہ اپنے نفس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو کہ اللہ مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا۔ حتیٰ جاء امر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا امر آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا اور اب یہ جنت دوزخ میں جانے کا وقت آ گیا۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، وَغَرَّ، اور دھوکہ دیا، کم تمہیں، باللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور، دھوکہ دینے والے نے۔ کوئی نہیں، بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، ٹھیک ہے وہ واقعی معاف کر دے گا، پر تم مانگو معافی تو پھر ہے نا، اس کی طرف آؤ تو پھر ہے نا۔ معافی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں کہ بندہ سوچے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گی اب، یا میں یہ کام اب نہیں کروں گی، اب میں یہ ضرور میں اب 5 نمازیں پڑھوں گی، اب میں ضرور اللہ تیرا کلام سنوں گی، پڑھوں گی، اس کی طرف آؤں گی، تو پھر اس پہ پکا عمل کرنے کی کوشش کریں۔
لیکن اللہ بہت مہربان ہے. صرف دھوکے میں ہی نہ رہو کہ کوئی نہیں اللہ معاف کرنے والا اور معافی مانگو ہی نہیں. معافی مانگتے رہو, پڑھتے رہا کرو اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ. اب غرور سے مراد شیطان ہے جو انسان کے دل میں آرزو میں ڈالتا ہے زندگی بڑی لمبی ہے, جب جائیں گے دیکھی جائے گی, ابھی تم یہ دنیا کو تو دیکھو. مطلب اب صرف مسئلوں سے تو سارے مسئلے حل نہیں ہونے. لوگوں کو یوں ہی لگتا ہے نا کہ صرف قرآن پاک سننے سے, حالانکہ اس میں ہر مسئلے کا حل ہے. ہماری زندگی یہ آسان. اب آپ دیکھیں صحابہ نے قرآن پہ ہی عمل کیا تھا تو کتنے اونچے وہ دنیا میں انہوں نے راج کیا, کتنی صدیوں تک. آنے والی ان کی نسلوں نے بھی راج کیا صرف قرآن پہ عمل کر کے. اور اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, ذلیل ہو رہے ہیں. اللہ ہمیں اسے اپنانے کی توفیق دے دے, اللہ ہمیں اسے ساتھی بنا دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ. بس آج یعنی آج جو قیامت کا دن ہے, تم سے لا یؤخذ نہیں لیا جائے گا, نہیں پکڑا جائے گا, منکم تم سے فدیتن کوئی فدیہ, مطلب چیرا چٹی, کوئی جرمانہ, کوئی کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں. اور اللہ کہتے ہیں اگر کسی کے پاس, وہاں تو ننگ دڑنگ لوگ ہوں گے, کپڑے بھی نہیں ہوں گے, لیکن اللہ پھر بھی کہتے ہیں اگر کسی کے پاس زمین بھر کے سونا ہو اور وہ مجھے دے کے یہ اللہ لے لے اور مجھے چھوڑ دے تو میں نے نہیں چھوڑنا. یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ وہ برے وقت کے آنے سے پہلے ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگوں بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ. نہیں یؤخذو لیا جائے گا منکم تم سے فدیتن کوئی فدیہ, ولا من الذین کفروا اور نہ ہی ان سے جنہوں نے کفر کیا. تم سے کیا مراد, یعنی منافقوں سے. منافقوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ ان کے اور مومنوں کے درمیان دیوار ہو جائے گی, ان کا کوئی نور نہیں ہوگا. مأواکم النار تمہارا ٹھکانہ آگ ہے, ہی مولاکم اب یہی تمہاری دوست ہے, یعنی تم ہمیشہ آگ میں ہی رہو گے, یہی تمہاری دوست, یہی تمہارا اوڑھنا, یہی بچھونا, یہی کھانا, یہی پینا. اللہ میری توبہ استغفر اللہ. وبئس المصیر اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جسے میں کہتی ہوں جسے اللہ برا کہے وہ کتنا برا ہوگا. اللہ بچائے, اللہ بچائے, اللہ ہمیں بچا, ہمارے بڑوں کو بچا, ہمارے چھوٹوں کو بچا, ہمارے اساتذہ کو بچا. اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں بچا لے, ہمارے عمل اچھے نہیں ہیں. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. الم کیا نہیں, یعنی قریب آیا, للذین ان لوگوں کے لیے, آمنوا جو ایمان لائے ہیں, جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے, ان کے لیے یہ وقت نہیں آیا ان تخشع کہ ڈر جائیں, قلوبہم ان کے دل, لذکر اللہ اللہ کا ذکر سن کے, وما نزل من الحق اور وہ سن کے, وہ دیکھ کے جو نازلہ اترا ہے, اتارا ہے اللہ نے, من الحق کی حق. حق کیا اتارا ہے؟ قرآن, اللہ کا یا ذکر اور اللہ کا قرآن سن کے. ابھی ٹائم نہیں آیا لوگوں کے تمہارے دل ڈر جائیں. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں جیسے جن کو کتاب دی گئی, من قبل تم سے پہلے, فطال علیہم الامد آمدو ان پر جب ان کی مدت لمبی ہوئی, فطالہ لمبی ہو گئی, علیہم ان پر, آمدو ان کی مدت, تو فقست قلوبہم ان کے دل سخت ہو گئے, وکثیر منہم فاسقون ان میں سے اکثر ہی فاسق لوگ ہیں, نافرمان, نہ ماننے والے. پچھلی آیت میں قیامت کے دن مومن مردوں اور عورتوں, منافق مردوں اور منافق عورتوں کا حال ذکر فرمایا, جسے سن کر دل لرز اٹھتے ہیں اور خوف زدہ ہو کر عاجزی سے اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں کہ اللہ اتنی سختی ہوگی, اللہ میری توبہ استغفر اللہ. اس کے باوجود ان سے جیسے اثر قبول کرنا چاہیے ویسے قبول, مطلب اثر قبول نہ کرنے والوں پر مطلب اللہ تعالیٰ سختی سے بات کر رہے ہیں. کیا مومنوں کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا؟ بات ایمان والوں سے ہو رہی ہے نا, کہ وہ اللہ کے سامنے عاجز ہو کر جھک جائیں. ایمان والوں سے مراد وہ تمام ایمان والے ہیں جنہیں اس سے پہلے ایمان لانے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور لڑنے کا حکم دیا گیا ہے, اور اس میں انہوں نے سستی اور کوتاہی کی ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں
اتنا عذاب سن کر، اتنی سختی سن کر، اور قیامت کے دن منافقین کا برا انجام سن کر بھی کیا ایمان والوں کے لیے اللہ کے سامنے جھکنے اور اس کے احکام پر تن دہی سے عمل کرنے کا وقت نہیں آیا؟ یہ آیت نا ایک دفعہ کہتے ہیں کوئی چور کسی کے گھر چوری کے لیے جا رہا تھا، اس نے پیچھے سے سیڑھی لگائی اور جا رہا تھا، آگے کوئی اللہ والی بی بی رات کو اٹھ کے قرآن پڑھ رہی تھی اور یہی آیت پڑھ رہی تھی۔ اب وہ پڑھنے والی بھی عربی پڑھ، سننے والا بھی عربی، جب اس نے سنا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ مومنوں کے لیے وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کا ذکر سن کے، اللہ کا حق دیکھ کے، اللہ کا کلام پڑھ سن کے۔ اس کے دل پہ اتنا قرآن نے اثر کیا، اتنا اثر کیا کہ وہ فوراً ہی سیڑھی سے نیچے اتر آیا اور کہنے لگا اللہ آ گیا وقت، تو مجھے معاف کر۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ قرآن پرتاثیر کتاب ہے، قرآن دل جمی سے سن کے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ اس سے فرمایا مطلب ہر بیماری کا کوئی علاج ہوتا ہے نا، اب دلوں پہ بھی زنگ چڑھ جاتا ہے، دلوں کا زنگ کیسے اترتا ہے؟ قرآن سننے سے، قرآن پڑھنے سے، اس سے قرآن دل دھلتے ہیں، صاف ہوتے ہیں۔ اللہ کیا نہیں وقت آیا مومنوں کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور اس کے نازل کیے ہوئے حق کے لیے؟ یہ کیوں ان جیسے ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ایمان والوں کی یہی شان ہے۔ سورۃ انفال میں بھی اللہ نے فرمایا نا 10ویں سپارے میں، سورۃ انفال میں فرمایا 9ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے کہ مومن لوگوں کے سامنے جب قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں نا تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ 24ویں پارے میں ہے غالباً کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جلد کپ کپانا شروع ہو جاتی ہے قرآن سن کے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ عیسائیوں نے قرآن سنا 7ویں سپارے میں، وَإِذَا سَمِعُوا، 7واں سپارہ اسی سے شروع ہوتا ہے نا، وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے سنا اللہ کا کلام تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، میرے نبی آپ دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یعنی کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور وہ ان لوگوں مطلب اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں اور حق کے لیے جھک جائیں جو اللہ نے اتارا ہے؟ اور فرمایا انہیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو ان سے پہلے جن کو کتاب یعنی تورات اور انجیل دی گئی، اللہ کی آیات سن کر ان کے دل نرم ہو جاتے اور وہ ڈر جاتے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے تھے۔ پھر جیسے جیسے نبیوں کے زمانے سے دوری ہوتی گئی، نبی کو گئے لمبا عرصہ ہو گیا نا، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، لمبی مدت ہو گئی نبی کو گئے ہوئے، سال ہو گئے ہیں کئی، تو پچھلے بعد میں آنے والے لوگوں کے دل سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جیسے نہیں سننے سے مطلب دلوں میں سختی آ جاتی ہے نا، سنتے رہنے سے دلوں میں نرمی رہتی ہے، عمل کرنے کے لیے دل چاہتا ہے۔ فرمایا ان کے دل سخت ہو گئے جیسے جیسے انبیاء کے زمانے سے دوری ہوتی گئی، وہ خواہشات اور دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑتے گئے، اللہ کے احکام جاننے کے باوجود ان پر عمل چھوڑ بیٹھے، جس سے ان کے دل سخت ہو گئے اور انہوں نے جان بوجھ کے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا۔ شرک، زنا، قتل، کسی کو ناحق قتل کرنا، چوری، سود خوری اور دوسرے گناہ عام ہو گئے۔ اللہ کی آیات سن کر دل نرم ہونے اور ان کے سامنے جھک جانے کی بجائے انہوں نے اس میں تبدیلی شروع کر دی کہ جس پہ عمل نہیں ہو سکتا وہ بات ہی بدل دو۔ جیسے جب ہم مسلمان اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے تو ہم چاہتے ہیں قرآن کو ہی بدل دیا جائے، کچھ بیچ کی بات مولوی صاحب سنائیں تاکہ سارے ہی خوش رہیں، جس کے نتیجے میں وہ راہ راست سے بہت دور چلے گئے اور باہمی ضد اور اناد میں بہت سے فرقوں میں بٹ گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، یعنی اب بھی ان کا یہی حال ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ میں ان کی دل کی حالت بیان کی ہے کہ دل بڑے سخت ہے، قسوہ، پتھروں سے زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں سے تو پھر بھی پانی پھوٹ پڑتا ہے۔ فاسقون میں ان کی عملی حالت کا بیان ہے کہ وہ گناہ کرنے پہ بڑے ہی
دلیر ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، لوگوں جان لو، ان اللہ بے شک اللہ یحیی وہ زندگی دیتا ہے، ارض زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد۔ اب زمین کی موت کیا ہے کہ بنجر ہو جائے، سخت ہو جائے، اس پہ کچھ اگے نہ، بارش نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی بارش برستی ہے آپ دیکھتے ہو وہاں بھی اگاتی ہیں چیزیں۔ قد بینا، ایسے اللہ تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا لے گا، تم یہ نہ سمجھو کہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے بیان کر دی ہیں تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تمہیں سمجھ آ جائے۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد، والمصدقات صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دینے والے، يُضَاعَفُ لَهُمْ ان کو بڑھا کے دیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے، یعنی جنت میں انہیں بڑی عزت کے ساتھ داخلہ ملے گا، اور اللہ انہیں دنیا میں بھی دے گا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، باللہ اللہ پر، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہی اصل میں سچ بولنے والے ہیں۔ سچے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ والشہداء، اور شہید یا گواہی دینے والے، عند ربہم، ان کے درجات ان کے رب کے ہاں بڑے بلند ہیں، لہم اجرہم، ان کو اجر بھی ملے گا، و نورہم، اور نور بھی ملے گا۔ نور کی بات سمجھ آئی ہے نا، پہلے بتا چکی ہوں میں کہ نور کیسے ہوگا، روشنی اندھیرے میں روشنی کا ملنا بڑی نعمت ہے۔ والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھوٹا سمجھا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہیں۔ اعلموا، لوگوں جان لو، یہ بات سن رکھو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، لوگوں دنیا کی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کھیل ہی ہے نا، چند دن کھیل کھول کے، جیسے بچے تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد وہی گھر اپنے پاؤں سے توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، لعب ایک کھیل ہے، ولہو تماشا ہے، دل لگی ہے، وزینۃ اور بناؤ سنگار ہے، وتفاخر اور آپس میں فخر بڑائی جتانا ہے، بینکم آپس میں، وتکاثر فی الاموال والاولاد، وتکاثر اور کثرت سے چاہنا، مال بھی اور اولاد بھی، ہر کوئی آپس میں چاہتا ہے بھی میرا مال اس سے زیادہ ہو، میری اولاد اس سے زیادہ ہو۔ کامثل غیث اعجب الکفار، بالکل ایسے جیسے مثال بارش کی، غیث بارش، اعجبا بہت اچھا لگتا ہے، کفارہ کاشتکاروں کو، کفارہ سے مراد مطلب کسان، کاشتکار، جنہیں اچھی لگتی ہے کاشتکاروں کو، نباتہ ان کی نباتات یا ان کی اگنے والی کھیتی، ثم یہیج پھر وہ جب پک جاتی ہے، فتراہ پس تو دیکھے گا اسے، مصفرن کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما پھر وہ ہو جاتی ہے حطاما ریزہ ریزہ یا چورا چورا۔ مطلب انسان تو چلو 40-50 کا 60 کا، لیکن ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، سال بعد 6 مہینے بعد یہ چیز ہوتی ہے کہ زمین پہ جوبن جوانی آتی ہے، فصل جب لہلہاتی ہے، کسان کو کتنی اچھی لگتی ہے، یعنی وہ اس کی بھرپور جوانی ہے، لیکن پھر اگر تو کاٹ لے تب بھی ختم، لیکن اگر وہ نہ وقت پہ کاٹے، اس پہ اللہ کا عذاب آ جائے، آندھی طوفان وغیرہ، تو وہ زرد ہو کے چورا ہو کے پھر دوبارہ ختم ہو جاتی ہے۔ بس انسان تیری زندگی بھی ایسے ہی ہے، ہم یہ پرندوں کو دیکھتے ہیں، یہ مرغیاں، یہ بکریاں، ہاں سال بعد کیسے وہ بڑھتی ہیں، پھلتی پھولتی ہیں، جوان جوبن جوانی، اور کیسے پھر اینڈ، ایسے ہی تیری بھی ایسی ہی مثال ہے زندگی کی۔ یعنی یہ سچے اور مخلص اہل ایمان یعنی صدیقین اور شہداء کے مقابلے میں ایمان سے محروم دنیا دار لوگوں کا حال ہے۔ پیچھے اللہ نے تعریف بیان کی ہے نا صدیقین کی اور شہداء کی، کہ ان کو اجر ملے گا، انہیں نور ملے گا، لیکن جو مطلب
اب اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام خواہشوں اور دلچسپیوں کا ذکر ان 5 باتوں میں فرما دیا۔ اب کیا ہے وہ 5 باتیں؟ آدمی کو شروع عمر میں کھیل چاہیے۔ پہلے بندہ کھیلنے کا ہی دل کرتا ہے نا، بچوں کو جتنا بھی کھینچ کے لاؤ کام کی طرف، پڑھائی کی طرف، وہ اس کا دل کرتا ہے میں کھیلتا ہی رہوں۔ انسان کو شروع زندگی میں کھیل چاہیے، پھر تماشا، پھر بعد میں وہ خود نہیں کھیلتا، اسے ہوتا ہے کہ میں بیٹھ کے دیکھوں اور میرے سامنے تماشا ہو۔ پھر بناؤ سنگار، سجنا سنورنا، خود کو سنوارنا، گھر بار اچھا ہو، ہر شے مطلب خوبصورتی، یہ چیز اسے پسند ہے۔ پھر ساکھ بڑھانا، میری عزت ہو، نام نمود۔ جب مرنا قریب ہوتا ہے تو مال اور اولاد کی فکر کرنا کہ میرے بعد میرا گھر بنا رہے اور اولاد میری آسودگی سے زندگی بسر کرے، یہی فکریں ہوتی ہیں بندے کو۔ یعنی 5 چیزوں میں یہ بات بیان کر دی۔ فرمایا یہ سب دھوکے کا سامان ہے، آگے کچھ اور کام آئے گا لوگوں۔ یہ چیزیں تو جتنا بھی کمو لو، جتنا نام بنا لو، وہ تو پیچھے ہی رہ جائے گا نا، آگے کیا کام آنا ہے؟ آگے ہے ایمان اور عمل صالح، اور یہ چیزیں کچھ کام آنے والی نہیں ہیں۔ یہ بس فخر و غرور اور یہ خوبصورتیاں اور یہ بناؤ سنگار اور یہ کھیلیں، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ اب غیثن سے مراد بارش، کفار سے مراد یہاں کاشتکار ہیں، کیونکہ کفر کا معنی چھپانا ہے۔ کاشتکار زمین میں بیج کو چھپا دیتا ہے، ایسے ہی جیسے کافر اپنا، یعنی جو کافر ہے وہ دل میں اس نے کفر چھپایا ہوتا ہے، اللہ کا انکار اس کے دل میں ہوتا ہے نا۔ یعنی اگرچہ بارش سے اگنے والی کھیتی مومن اور کافر سبھی کو خوش کرتی ہے، مگر کفار کا ذکر خصوصاً اس لیے فرمایا کہ وہ اس پر زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی خوشی کا تمام سرمایہ صرف دنیا کی زندگی ہے، کیونکہ وہ آخرت پر تو ان کو ایمان ہی نہیں ہوتا، آخرت میں کچھ ملنے کا انہیں توقع ہی نہیں ہوتی، ان کے لیے تو سب یہی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، لیکن آخرت میں سخت عذاب ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، دونوں چیزیں ہیں، سخت عذاب بھی ہے، بخشش اور اللہ کی رضوان، بہت زیادہ رضامندی اور خوشنودی بھی ہے۔ اب دیکھ لو کون سا راستہ چننا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں لوگوں، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، اللہ مگر متاع، سامان ہے، الغرور، دھوکے کا۔ سابقو، سبقت لے جاؤ، بڑھو، مقابلہ کرو، جیسے صحابہ مقابلہ کرتے تھے نا، میں نیکیاں زیادہ کروں، میں صدقہ زیادہ کروں، لوگوں تم بھی آگے بڑھو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، و جنت، اور جنت کی طرف، عرضھا، جس جنت کی چوڑائی، کا عرض السماء والارض، آسمانوں زمینوں کی چوڑائی کے جتنی ہے۔ آسمان زمین کتنے ہیں کس نے دیکھے ہیں اور کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اتنی تو صرف اس جنت کی چوڑائی ہے، لمبائی اللہ ہی جانے کہ وہ کتنی بڑی ہے۔ اعدت للذین آمنوا، یہ تیار کی گئی ہے ایمان والوں کے لیے جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و رسولہ، اور اس کے سارے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ، وہ دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت، فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہارے اپنی جانوں میں، الا فی کتاب من قبل، مگر یہ کتاب میں ہے اس سے پہلے، ان نبرأہا، کہ ہم اس کو یعنی پیدا کریں، جو کچھ بھی تمہیں پہنچ رہا ہے، یعنی یہ پہلے سے اللہ نے لکھا ہوا ہے سب کچھ، جو بھی مصیبت، آفت، پریشانی تمہیں آتی ہے، یا زمین میں آتی ہے، یا تمہارے جسموں پہ آتی ہے، یا تمہارے گھروں میں آتی ہے، وہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ بے شک ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی انسان کو چونکہ آئندہ کا کچھ علم نہیں، اس لیے اس کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ آئندہ کی بات پہلے لکھ دے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بالکل ہی معمولی بات ہے
کیونکہ وہ گزشتہ اور موجودہ کی طرح آئندہ کی ہر بات کو بھی جانتا ہے، وہ علیم ہے، علم والا ہے۔ لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ۔ اب تقدیر پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے، بندہ مانے کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اور مقدر بدلا نہیں جا سکتا۔ مقدر پہ ایمان لانا اس لیے ضروری ہے لِكَيْ لَا تَعْسَوْا، تاکہ نہ تم غم کرو عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ ہی تم پھول جاؤ اس پر، بما جو آتاکم وہ تمہیں دے دے۔ جب بندے کو کچھ ملتا ہے اس میں بھی وہ اپنی محنت کوشش ہی سمجھتا ہے، میں بڑی محنت کی، میں بڑی کوشش کی، اپنی تعریف کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی تعریف کرنی چاہیے کہ اللہ نے اپنے فضل سے یہ مجھے دیا۔ محنت کوشش تو کرنی ہی ہوتی ہے، دنیا کے کام کرنے میں محنت کوشش تو کرنی ہی پڑے گی نا، محنت کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ لیکن تعریف اللہ کی کرنی ہے، کیونکہ کئی دفعہ محنت کرتے بھی ہیں تو کام نہیں ہوتا، وہ پھر کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے نہیں چاہا تو تمہیں نہیں ملی وہ چیز۔ اب پیچھے فرمایا نا، جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے زمین میں یا تمہارے نفسوں میں، وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کیوں بتایا تمہیں؟ تاکہ تم غم نہ کرو۔ جیسے ہم دکھی ہوتے ہیں نا کسی بھی پریشانی پہ، یا جو چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے کہ ایسے کرتی تو ایسے ہوتا، ہاں ایسے ہم سوچتے ہیں نا، تو یہ سوچ ہمیں کتنا اندر سے مار دیتی ہے، کھا لیتی ہے نا، غم بندے کو مکا دیتا ہے، اندر سے ہی ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تاکہ تم غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ تم کسی شے پہ اتنا اکڑو۔ آپ دیکھو کہ دنیا داروں کو جب تکلیف آتی ہے تو اس پہ وہ واویلا بھی بڑا کرتے ہیں، بمقابلہ ان کے جو اللہ والے ہیں نا، جب انہیں کوئی تنگی تکلیف پریشانی مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ پڑھ کے اللہ کی رضا کو مان کے صبر کر لیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے صبر کر لیتے ہیں۔ وہ اتنا واویلا نہیں مچاتے، ساری دنیا وہ اکٹھی نہیں کرتے۔ لیکن جب ان کو کچھ ملتا ہے، دنیا دار لوگوں کو، ایمان نہ لانے والوں کو، یا ایسے لوگوں کو جن کا آخرت پہ اتنا پکا ایمان نہیں ہوتا، جب انہیں کچھ ملتا ہے تو تب بھی وہ بڑا پھر فخر غرور اور بڑے پھولے نہیں سماتے، ہاں بہت زیادہ اپنے آپ تکبر میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس اب میں نے حاصل کر لیا، شاہی اب ہمیشہ ہی میرے پاس رہنا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر حد کراس کر جاتے ہیں نافرمانی کی۔ تو اللہ نے انسان کو درمیان میں رکھا ہے، کوئی بھی حالت ہو، غمی کی ہو یا خوشی کی ہو، درمیانہ راستہ اختیار کرو، نہ تو بہت ہی مرنے لگ جاؤ اور نہ ہی بہت اکڑنے اور پھولنے لگ جاؤ۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا کل مختال ہر تکبر کرنے والے، فخور فخر کرنے والے کو، اکڑنے والے۔ مختال نا گھوڑے کی چال کو کہتے ہیں، گھوڑا مطلب بڑے ناز سے چلتا ہے نا، ایسے متکبرانہ انداز اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں کہ میری وجہ سے میں نے یہ کیا، میں تو بالکل بھی اللہ کو اچھی نہیں لگتی۔ اللہ کی تعریف انسان تجھے کرنی چاہیے، تو کیا شے ہے، تو اور تیرے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں یا تو جتنا بھی کچھ کرتا ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، تجھے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہاں لیکن جب کوئی پریشانی، دکھ، درد، غم آئے یا کوئی مطلب نقصان ہو گیا ہے تو پھر اللہ، بے شک اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میری غلطی ہے، وہاں پہ اپنی غلطی مانو۔ لیکن ہم جب غلط ہوتا ہے تو اللہ کا الزام، مطلب اللہ کا نام فوراً لیتے ہیں کہ اللہ نے کر دیا، ایسے اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ لیکن جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہاں پہ اپنی ڈینگیں مارتے ہیں کہ ہم نے کیا، ہمارے فلانے نے کر دیا، ہمارے فلاں بڑے نے کر دیا، اس کی برکت سے ہو گیا، اس کی ایسے ہو گیا۔ مطلب اپنوں کی تعریف کرتے ہیں، بڑوں کی کرتے ہیں، بندوں کی کرتے ہیں، اللہ کی نہیں کرتے۔ اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کا۔ اب پیچھے بھی خرچ کرنے کی بات آ رہی نا، خرچ کرو، یہ نہیں کہ زیادہ ہو تو پھر ہی بندہ خرچ کرے، تھوڑے میں سے تھوڑا، بس دینے والے بنو۔ فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ جیسے ہی انسان کوشش کرتا ہے اللہ اس کو ویسا بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، کیونکہ خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ موڑ جائے
تو یقیناً اللہ ہی ہے جو بڑا بے پرواہ ہے اور وہ بہت تعریف والا ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسولنا اپنے رسول، بالبیناتی روشن آیتوں کے ساتھ، وانزلنا معہم الکتاب ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری، والمیزان اور ترازو اتارا، لیقوم الناس بالقسط تاکہ وہ لوگوں میں انصاف کریں، وانزلنا الحدید اور ہم نے لوہا اتارا، فیہ باس شدید، اسی سے سورت کا نام سورت حدید ہے، فیہ باس شدید، اس میں سخت لڑائی ہے، یعنی سخت لڑائی کا سامان ہے، لوہے سے ہی ساری اسلحہ وغیرہ بنتا ہے، ومنافع للناس اور بڑے لوگوں کے فائدے کے کام ہیں اس میں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ جان لے من ینصرو کہ کون اس کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیبی بغیر دیکھے، یعنی جہاد کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھے، بندوں کا امتحان لے، ورنہ تو اللہ چاہے خود ہی وہ کافروں کو نیست و نابود کر سکتا ہے، لیکن اللہ جہاد کے ذریعے اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ کون بغیر دیکھے اس کی خاطر لڑتا ہے اور اس کے دین میں مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بڑا طاقتور اور بہت عزیز غالب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، و ابراہیم اور ابراہیم کو، وجعلنا اور ہم نے بنایا فی ذریتہما ان کی اولاد میں، النبوت نبوت یعنی ان کی اولاد میں نبوت رکھ دی، نبی ان کے بچوں کو نبی بنا دیا، ان کی اولادوں کو نبوت دی، والکتابہ اور کتاب دی، یعنی یہ بڑی شان ہے۔ فَمِنْهُمْ مُحْتَدٍ کئی ان میں سے ہدایت والے تھے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ پر اکثر لوگ فاسق تھے، نافرمان تھے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا پھر ہم نے بھیجے لگاتار، علی آثارہم ان کے نقش قدم پر، بے رسولنا اپنے کئی رسول، وقفینا اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجا، بے عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم کو، وآتیناہ الانجیل اور ان کو ہم نے انجیل دی، عیسیٰ ابن مریم کو انجیل دی، وجعلنا اور ہم نے بنایا فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں، اتبعوہ جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی پیروی کی، رأفۃ و رحمہ نرمی اور مہربانی رکھ دی۔ عیسائیوں کے اندر یہودیوں کی نسبت زیادہ نرمی ہے، یہودی وہ مسلمانوں کے زیادہ دشمن ہیں، عیسائی فرمایا وہ زیادہ نرم دل اور مہربان ہیں۔ ورہبانیت اور رہبانیت جو وہ شادیاں نہیں کرتے اور سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ میں نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، ابتدعوہا انہوں نے خود ہی یہ نکالی تھی کہ اس طرح ہم اللہ کو راضی کریں، ما کتبناہا ہم نے اس کو فرض نہیں کیا تھا، علیہم ان پر، الا ابتغاء مگر انہوں نے چاہنے کے لیے، رضوان اللہ اللہ کی رضامندی یا خوشنودی چاہنے کے لیے یہ کام کیا، فما رعوہا پھر وہ اس کا خیال نہ رکھ سکے، اس کی رعایت نہ کر سکے، مطلب جیسے انہوں نے اپنے طور پہ اپنے اوپر ایک چیز فرض کی نا، وہ اس کو کر نہ سکے جیسے کرنی چاہیے تھی، اور کر بھی کیسے سکتے کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا، اللہ کو پتہ ہے انسان کی ضروریات کا، یہ کہ کیا کیا چیز اس کے لیے ضروری ہے، کیسے کرنا اس کے لیے ٹھیک رہے گا، اور کس حد تک یہ کر سکتا ہے کوئی کام اور کس حد تک نہیں کر سکتا، تو اسی کے حساب سے اللہ نے دین اور شریعت دی ہے، اللہ نے رہبانیت کا حکم نہیں دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب عثمان بن مظعون نے مطلب کہا تھا کہ میں اپنی عورت کے پاس نہیں جایا کروں گا، اب میں نہ صرف عبادت ہی کروں گا، تو فرمایا اے عثمان مجھے رہبانیت کا حکم نہیں ملا، کیا تم نے میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کر لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا میرے طریقے میں سے یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اب یہ نہیں کہ ہر وقت نماز ہی پڑھتا رہوں، نہیں سوتا بھی ہوں، اور روزہ بھی رکھتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، یہ نہیں کہ ہر وقت روزے سے ہی رہوں، روزہ ہی رکھوں، روز نہیں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، نکاح میری سنت ہے، طلاق بھی دیتا ہوں، تو جو شخص میرے طریقے سے بے رغبتی کرے وہ مجھ سے نہیں، یعنی میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ 3 صحابہ نے سوچا کہ جنت
کو جانے کے لیے تو بڑے عملوں کی ضرورت ہے، تو ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، تو ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے طور پہ سوچا، ایک نے کہا میں ہر وقت روزے سے رہوں گا، ایک نے کہا میں ہر وقت نماز پڑھوں گا، مطلب میں سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں مطلب بیوی کے پاس ہی نہیں جاؤں گا، اس نے بیوی کو ہی چھوڑ دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے ان پہ مطلب کہا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر ان کو اجر دیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر ان میں سے فاسق تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھاؤ۔ وآمنوا، اور ایمان لے آؤ، بے رسول ہی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، تو اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا۔ یعنی عیسائی لوگ اگر مسلمان ہوں تو انہیں ڈبل ثواب ملے گا، ایک عیسیٰ نبی کو ماننے کی وجہ سے اور ایک نبی محمد مسلمان، یعنی مسلمان ہونے پر انہیں دوہرا اجر ملے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اللہ تمہیں نور دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمشون بِهِ، جس نور کی روشنی میں تم اپنی دنیا میں گزارو گے، پھر آخرت اور پھر جنت۔ اللہ اکبر۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ کتاب والے یہ نہ جانیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ یقدرون، یہ کہ نہیں وہ قدرت رکھتے، علی شیء من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی۔ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، بے شک اللہ کا فضل، یعنی بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اب یہ جو کتاب والے ہیں یہودی یا عیسائی، اب وہ یہ نہ سمجھیں کہ مطلب اب ہمیں تو کچھ نہیں ملا، یعنی آخری نبی ہم میں نہیں آئے تو ہم کیا کریں، تمہیں میرے اس نبی پر ایمان لے آنا چاہیے، پھر میں تمہیں ڈبل ثواب دوں گا، پہلی شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے بھی اور اس شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے، آخری اور ہمیشہ والی شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وما علی الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔